बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करते हैं आप नाज़रीन। बहुत अहम व्लॉग है, इसे ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं कुछ तज्ज़िया पेश करने जा रहा हूँ, कुछ एक माजी की सूरत हाल का और मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान में सियासी कशमकश की वजह से डेवलप हो रही है उसका। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस तज्ज़िये को आखिर तक सुनिएगा। इस वीलॉग का टाइटल आप देख के चौंके जरूर होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं कि बांग्लादेश बन गया लेकिन पख्तूनिस्तान नहीं बनेगा। जी हाँ, इसी अहम मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए, ये दोनों हालात के सिनेरियो का आज मैं तकाबली जायजा पेश करूंगा। हो सकता है ये वीलॉग थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आखिर तक जरूर सुनिएगा। मैं इस तज्ज़िये को बहुत अहमियत का हामिल समझता हूँ और मुझे यकीन है कि आप इसे बहुत अहम जानेंगे। इससे आपको सूरत हाल वाज़ेह होने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, जिस तरह से एक पार्टी को वाज़े 2/3 बल्कि 3/4 अक्सरियत मिलने के बाद भी दीवार से लगाया जा रहा है, जिस तरह से महीनों से उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये बिल्कुल वही सूरत हाल है जो 1971 में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश बन गया था, तो उससे पहले भी यही सूरत हाल थी। बहुत अरसा पहले से उन पर बंगालियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। पहले जरा थोड़ा सा उसका जायजा ले लेते हैं कि वहां पर हुआ क्या था। देखिए, ये 1971 में एकदम से बांग्लादेश नहीं बन गया था। उससे पहले काम बहुत पहले से शुरू हो गया था। ये काम उस वक्त आप यूं कह लीजिए कि उस वक्त शुरू हो गया था जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब को वजारत उज़्मा से बरतरफ करके वापस बंगाल भेज दिया गया था। बड़े शरीफुन नफ्स किस्म के सियासतदान थे और उन्होंने कबूल कर लिया, खामोशी से चले गए, कुछ नहीं किया। लेकिन बांग्लादेश का इस्तेहकाक मजरू करने की रवायत वहां से शुरू हो गई। उसके बाद नूरुल अमीन जो नायब वजीर आजम थे, उनको कत्ल कर दिया गया था। बहुत सारे पाकिस्तान को ये बात मालूम नहीं है, उनका ताल्लुक भी बांग्लादेश से था। और फिर जिस तरह से बांग्लादेश में जोर जबरदस्ती के तौर पर हुकूमत चलाई जाती रही, उसके असरात वहां पर नुमायां होने शुरू हो गए थे। और एक वक्त वो आया कि जब शेख मुजीबुर रहमान ने जब इस बात के ऊपर इसरार किया कि अक्सरियती सूबे को या अक्सरियती अवाम को जो सीटें ले लें उन्हें हुकूमत करनी चाहिए, हुकूमत साजी का हक उन्हें होना चाहिए, तो फिर मुख्तलिफ केसों में उसे फंसाया गया। अगर तल्ला साजिश केस है, ये है, वो है, रावलपिंडी में रखा गया जेल में। ये सारी चीजें अब तारीख का हिस्सा, उस पर बात करने की जरूरत नहीं है। मैं जिस चीज पर आपको बुनियादी तौर पर नुक्ता देना चाह रहा हूँ वो ये है, जैसा कि मेरे वीडियो का टाइटल भी यही है, कि बांग्लादेश तो बन गया लेकिन पख्तूनिस्तान कभी नहीं बनेगा। उसकी वजह क्या है नाज़रीन, ये बात जान लीजिए कि आजकल के हालात के तनाजुर में आप शेख मुजीब की कुछ तकरीरें भी देख रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान को मुत्तहद रखने की बात करता है और इस तरह की चीजें हैं जो हमें पहले बताया जाता था कि शेख मुजीब सिर्फ और सिर्फ गद्दार था और उसने बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान से बगावत की। तो ये चीज हमें घोल के फैलाई गई थी। अब उसका उलट सिलसिला कुछ चल पड़ा है और कुछ शेख मुजीब की ऐसी तकरीरें भी सामने आई हैं जिसमें जाहिर है कि वो पाकिस्तान से वफाक की बात कर रहा है। लेकिन बुनियादी बात एक याद रखिएगा, मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं और वो ये है कि शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान से मुकम्मल वफादार नहीं था। गद्दारी के जरासीम उसमें मौजूद थे। उसके मैं आपको सबूत देता हूं। पहली बात तो ये है, और ये फिर जो सबूत दूंगा इन्हीं को कंपेयर करूंगा मौजूदा हालात से। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उसने पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत से मदद मांगी। भारत से मदद क्यों मांगी? क्योंकि वो पाकिस्तान से आजादी चाहता था। उसके बाद उसने जिस तरह से आवाम को अपने पीछे इकट्ठा किया, तो बंगला बांधु वो जो बन गया, यानी कि बंगालियों का बाप जिसे कह लें, अतातुर्क जिसे तुर्की में कहते हैं, बाबाए कौम जिसे उर्दू में कहते हैं, उसकी वजह यही थी कि उसने बंगाली लोगों को अपने पीछे लगाया कि हमारा इस्तेसाल हो रहा है और हमें यहाँ से आज़ादी लेनी चाहिए। चंद तकरीरें जैसे मैंने कहा उसकी मौजूद है कि उसने पाकिस्तान की हिमायत भी की, लेकिन बहरहाल ज्यादती उसके साथ हुई। इस बात में कोई शक नहीं कि बंगाली अवाम को वेस्ट पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा जबर तशद्दुद का निशाना बना के रखा। वेस्ट पाकिस्तान की फौज ने, वेस्ट पाकिस्तान के अवाम को तो कुछ इतना लेना देना नहीं था, लेकिन सियासतदानों और फौज ने मिलकर उनका काफी इस्तेसाल किया। उसी को बुनियाद बनाकर शेख मुजीब ने अपनी तहरीक शुरू की। लेकिन ये बात आप नोट कीजिए, चंद एक बातें। एक तो जैसे मैंने कहा कि इंदिरा गांधी से उसने मदद मांगी, इंडिया से मदद मांगी, ये गद्दारी के जिम्मे में आता है। आपको जितने मर्जी इख्तलाफात हों अपने मुल्क के अंदर, उसके बैठ के आप हल करें, पुरअमन एहतजाज करें, पुरतशद्दुद एहतजाज भी करना पड़ेगा अपनी हुकूमत के खिलाफ, तो अपनी हुकूमत के खिलाफ ही करेंगे, किसी बैरूनी दुश्मन से आप मदद नहीं मांगेंगे। ये पहला सबूत है कि वो दिल से मुखलिस नहीं था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि जब बांग्लादेश उसने बना लिया, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो गया, पाकिस्तान से खत्म कर दिया उन्होंने, ला के एक नया मुल्क बनाने का ऐलान किया, तो उसने अपने मुल्क का नाम बांग्लादेश रखा। इसकी क्या वजह है?
آپ یہ بات نوٹ کیجئے ناظرین کہ پاکستان، ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان دو علیحدہ جغرافیائی خطوں کا نام تھا۔ اس دنیا میں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ جب کسی ملک نے کسی نام پر آزادی لی تو اس نے اپنے نام کو برقرار رکھا، کیونکہ ان کی شناخت وہی ہے۔ ایسٹ یمن، نارتھ یمن ہے، ساؤتھ یمن ہے، ایسٹ کوریا ہے، نارتھ کوریا ہے، ساؤتھ کوریا ہے، اسی طرح ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی تھے۔ بہت سارے ممالک کی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں جنہوں نے اپنی آزادی جس نام پر حاصل کی اس نام کو برقرار رکھا کیونکہ ان کی شناخت تھی، چاہے وہ اس ملک کے حصے بھی ہو گئے۔ لیکن شیخ مجیب الرحمان کی غداری کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس نے پاکستان سے آزادی حاصل کی اور اپنا نام بنگلہ دیش رکھا، یعنی بنگالیوں کا دیش، بنگالیوں کا ملک۔ اس نے ایسٹ پاکستان کو ترک کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے ملک کا نام ایسٹ پاکستان بھی رکھ سکتا تھا، اگر وہ پاکستان سے مکمل طور پر مخلص ہوتا۔ اس کو نام بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اپنا یوم آزادی وہ 14 اگست 1947 کو بھی منا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا یوم آزادی 1971 میں کیوں منایا، دسمبر 1971 میں کیوں رکھا اس نے؟ یہ تمام چیزیں اس بات کی بہت واضح انڈیکیٹرز ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ دل سے مخلص نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ بات ماننے پڑے گی، یہ بات کہ جو حالات اس کے لیے پیدا کر دیے گئے تھے، بنگالیوں کے لیے پیدا کر دیے گئے تھے، اس میں اس کو یہی کرنا تھا۔ پھر اس نے مکتی بانی اور شانتی بانی نامی دو پیراملٹری فورسز بھی بنا لی جو خفیہ گوریلا کاروائیاں کرتی تھیں پاکستان آرمی کے خلاف۔ اگر کسی شخص میں اس کو اس کی ملک کی پوری سپورٹ حاصل ہے، اپنے علاقے کی، اپنے خطے کی، تو گوریلا کاروائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی بڑی فورس لے کے اگر وہ سڑکوں پر آ کر جیم کر دیتا کاروبار زندگی تو بھی اس کی مراد پوری ہو سکتی تھی اور اسے اٹانومس ایک حیثیت مل سکتی تھی۔ لیکن وہ اس راستے پر نہیں گیا، اس کی وجہ سے خفیہ کاروائیاں کی، گوریلا تنظیمیں بنائی، پاکستان افواج پر حملے کیے، بھارت سے مدد طلب کی، اور مکتی بانی اور شانتی بانی میں بھارتی فوج کے گوریلا اور کمانڈوز موجود تھے جنہوں نے پھر پاکستان فوج پر بھی حملے کیے، بنگالی شہریوں پر بھی حملے کیے اور نام پاکستان فوج کا لگایا۔ تو اگر کوئی شیخ مجیب الرحمان کو آج کے دور کے تناظر میں اور چند ایک ویڈیوز کے تناظر میں کلین چٹ دینا چاہتا ہے تو وہ شدید غلطی پر ہے۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں اور بے شمار زیادتیاں ہوئیں، اور اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی جو نکلا وہ بنگلہ دیش بننے کی صورت میں نکلا۔ یہ تھی 1971 اور اس سے پہلے کی صورتحال۔ اب آ جائیے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر۔ ایک اور پارٹی پاکستان تحریک انصاف، اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہے۔ الیکشن سمبل چھین لیا گیا، لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ٹھوس دیا گیا، تشدد کیا گیا، مار پیٹ کی گئی، جعلی کیسز بنائے گئے، ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کو یا تو اٹھا لیا گیا یا ان سے پریس کانفرنس کروا لی گئی، یا وہ روپوش ہو گئے یا وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ جو لیڈر ہے اس پارٹی کا عمران خان، وہ بغیر کسی قصور کے جعلی مقدموں میں جعلی سزاؤں کی وجہ سے کتنے عرصے سے وہ جیل میں ہے۔ 5 اگست 2023 کو اسے اٹھایا گیا تھا، آج 5 مارچ 2024 ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کب سے جیل میں ہے، اور وہ تاریخ پہ تاریخ، اور پھر الیکشن کے قریب آ کر اس کو جس بھونڈے طریقے سے سزائیں دی گئی، جس طریقے سے 9 مئی اس کے خلاف سٹیج کیا گیا، یہ پلانٹڈ تھا۔ 9 مئی یہ سازش تھی۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی اس میں انوالو نہیں تھی۔ آپ جب اس کی کبھی تحقیق ہوگی تو خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ اس کے آپ کو رنگ لیڈر ملیں گے، سارے سٹیج ڈرامے کے ڈائریکٹرز اور ہدایت کار اور پیشکار وہ ملیں گے آپ کو، رانا ثناء اللہ اور خواجہ آصف۔ اور پنجاب پولیس انہوں نے استعمال کی، اور اس میں پھر شاید ایک اور ادارے بھی کسی حد تک انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ جس طرح سے پی ٹی آئی کو پسے پش لگایا گیا، اس کے باوجود تمام تر دھاندلیوں، بدماشیوں، الیکشن سمبل چھینے جانے کے باوجود، لیڈران کو الیکشن لڑنے سے روکنے کے باوجود، نام تک لینے پر، تصویر تک دکھانے پر پابندی کے باوجود، تمام میڈیا چینلز پر کسی قسم کی کوئی پروموشن نہیں، جلسہ تک نہیں کرنے دیا گیا، بینر تک نہیں لگانے دیا گیا، پولنگ کیمپ نہیں لگانے دیا گیا، پولنگ ڈے والے دن کوئی جھنڈا کو بینر نہیں اٹھا کے چل سکتا تھا۔ 20,000 کے قریب لوگوں کو جیلوں میں ٹھوسا گیا، عورتوں کے ساتھ بدماشی کی گئی، ان کے سرے عام کپڑے پھاڑے گئے، انہیں مارا پیٹا گیا، بچوں کو مارا پیٹا گیا۔ اس کے باوجود جب پاکستانی عوام نے نکل کے فیصلہ دے دیا تو تقریباً 3/4 کی میجورٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کو عوام نے منتخب کیا۔ لیکن پھر اس کے بعد دوبارہ سلائی کڑھائی کا سلسلہ شروع ہوا، کاٹ چھانٹ کا سلسلہ شروع ہوا، اور جو الیکشن پاکستان 8 فروری کو کے نتائج کے نتیجے میں جو پاکستان ایک انتہائی مضبوط ملک بن کر ابھرنے والا تھا، 9، 10، 11، 12 فروری تک ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس ملک کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہی کام جو بنگلہ دیش میں کیا گیا تھا، اب وہی کام پاکستان کے ساتھ دوبارہ کیا جا رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ پاکستان کو توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے کہ یعنی ایک
خاص صوبے کو، خیبر پختونخوا کو، اس کی عوام کو اور بالعموم پاکستان کی پوری عوام کو اس طرح دیوار سے لگا دیا جائے کہ پھر یہ ملک توڑنے کی باتیں کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں ناظرین، اس وقت صورتحال بالکل وہی ہے. کے پی کے ساتھ افغانستان کا بارڈر لگتا ہے. افغانستان میں کیا انٹرسٹ ہے امریکہ کا، کیا انٹرسٹ ہے بیرونی طاقتوں کا، آپ سب جانتے ہیں. وہ اپنی پوری کوشش ان کی یہی ہوگی کہ کسی طرح کے پی اعلان کر دے کہ جی اب ہمارا گزارا پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جیسے مجیب الرحمان نے کیا تھا، اور پھر یہ اسے پوری سپورٹ دیں گے. بلوچستان کی بھی صورتحال کچھ اس سے زیادہ فرق نہیں ہے، وہاں کے عوام بھی بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ تو بہت ہی شدید حق تلفیاں ہوئی ہیں بلوچ عوام کے ساتھ، بلوچستان کے غیور عوام کے ساتھ. تو ان دونوں صوبوں کو اس طرف لے جایا جائے ان الیکشنز وغیرہ کے رزلٹ میں اور اس طرح کی مار پیٹ کے بعد کہ یہ پاکستان سے علیحدگی کا سوچنا شروع کریں، اس پر کچھ عمل درآمد کرنا شروع کریں. لیکن پختونستان اب نہیں بنے گا. یہ میں بات بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے، سن لیجئے دھیان سے، کہ یہ عمران خان ہے، یہ شیخ مجیب نہیں ہے. شیخ مجیب کے اندر غداری کا بیج تھا. ان اقدامات سے نظر آتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس نے کیے، ان اقدامات کی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں تھا. ہاں اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، بنگالیوں کے ساتھ بے شک زیادتیاں ہوئیں، لیکن زیادتیوں کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دشمن کو اپنے گھر میں گھسیڑ لیں اور اپنے گھر کو توڑ کے آدھا کر لیں اور دونوں زخم و زخم ہو جائیں. آپ دشمن سے ہاتھ نہیں ملاتے اپنے گھر والوں سے اگر آپ کا اختلاف ہو. مجیب الرحمان نے دشمنوں سے ہاتھ ملایا، ان کی پلاننگ پہ عمل کیا، پاکستان 2 لخت کر دیا. عمران خان مجیب الرحمان نہیں ہے. عمران خان محب وطن ہے. عمران خان ایک بین الاقوامی سطح کا اسلامی لیڈر ہے. مجیب الرحمان کو پاکستان سے باہر کوئی نہیں جانتا تھا. عمران خان پوری دنیا میں امت مسلمہ کے لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، مانا جاتا ہے. عمران خان پاکستان کو اکٹھا رکھنا چاہتا ہے. اس نے کتنی اس کی سٹیٹمنٹس، پالیسی سٹیٹمنٹس پارٹی کی طرف سے ذاتی طور پہ اس کے بیانات موجود ہیں. یہاں تک اس نے کہا ہے کہ مجھ سے زیادہ اہم میرے ملک کے لیے میرے ملک کی فوج ہے، فوج مجھ سے زیادہ اہم ہے، میں اتنا اہم نہیں ہوں. یہ محب وطن شخص ہی کہہ سکتا ہے، جس سے اس ادارے سے بہت ساری شکایتیں بھی ہوں، جو ادارہ کٹ پتلی بھی بنا ہو امریکہ کا اس کی حکومت کو پہلے گرانے میں، اور پھر اس کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کی پارٹی اور اس کے رہنماؤں کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو بدترین تشدد انہوں نے سہا، جبری گمشدگیاں سہیں، جس قسم کے حالات سے وہ گزرے. ایک محب وطن شخص ہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ یہ ادارہ میرے ملک کے لیے مجھ سے بھی زیادہ اہم ہے. ابھی بھی اس وقت بھی وہ پاکستان جوڑنے کی بات کرتا ہے، پاکستان توڑنے کی بات نہیں کرتا. کہیں اس کے پارٹی کے کسی لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ اگر ہمیں انصاف نہ ملا تو پھر ہم اپنے راستے علیحدہ کر لیں گے. کسی اس کے پارٹی کے لیڈر نے یہ نہیں کہا، اپنے آپ کو مجیب الرحمان سے یا بنگلہ دیش سے تشبیہ نہیں دی. یہ انہوں نے ضرور کہا کہ حالات ویسے پیدا کیے جا رہے ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کبھی پاکستان سے علیحدہ ہونے کا سوچ بھی سکتے ہیں اگر ہمیں ہمارے حقوق نہ دیے گئے. تو پاکستان، عمران خان اور مجیب الرحمان دونوں پاکستان کے لیڈران ہیں. وہ مارا گیا فوج کے ہاتھوں بعد میں مجیب الرحمان، اور لیکن عمران خان ہمارے درمیان موجود ہے. اللہ اس کو زندگی سلامت رکھے، اسے زندگی دے. مجیب الرحمان اور عمران خان میں بنیادی فرق یہی ہے کہ مجیب الرحمان کے دماغ میں انڈیپینڈنس کا اور غداری کا کیڑا کلبلا رہا تھا. عمران خان بالکل کلیئر مائنڈ ہے، بالکل کنوکشن کے ساتھ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کو جوڑنے والا ہے. چاروں صوبوں میں اکثریت لے کر وہ یہ الیکشن جیت چکا ہے، لیکن اسے ڈینائی کر کے، عوام کے ووٹ کو ڈینائی کر کے، عوام کے ووٹ کی نفی کر کے، عوام کے مینڈیٹ کو چرا کر، ان لگڑ بگوں، سکیونجرز جنہیں کہا جاتا ہے انگلش میں، ان لوگوں کو، چکوں کو، ڈاکوؤں، لٹیروں، مافیاز کے گود میں یہ مینڈیٹ ڈال دینے سے پاکستانی عوام میں جو بے چینی پیدا ہو رہی ہے، اللہ نہ کرے کہ حالات کسی خطرناک طرف چلے جائیں، کوئی خطرناک رخ اختیار کر لیں. عمران خان کبھی بھی پاکستان کو توڑنے کی بات نہیں کرے گا، اسی لیے میں اس کے ساتھ ہوں، میرا ووٹ بھی اس کے ساتھ ہے. اور ہر محب وطن شہری پاکستان کا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے کہ عمران خان توڑنے والا نہیں، عمران خان جوڑنے والا ہے. دوسری طرف نون لیگ کے جتنے یہ پالتو ہیں، جن کے گلے میں نون لیگ کا پٹا ڈالا ہوا ہے، صحافی بھی، اور فیس بک پہ اور ادھر ادھر دوسرے سوشل میڈیاز پر بھی میں جو دیکھ رہا ہوں، ان کے جو پروجیکٹ کرتے ہیں لوگ، وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے درمیان نفرت کا بیج بو رہے ہیں. جو ایک صوبائی اسمبلی کے پی کی خاتون کے ساتھ بڑے نازیبا ایک رویہ اختیار کیا گیا، اس کو بنیاد بنا کر وہ پوری پختون قوم کو لتاڑ رہے ہیں، ان پر لان تان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پٹھان غیرت مند نہیں ہوتے، اور اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے بگوڑا شریف خود بھی جلسوں میں یہ کہہ چکا ہے کہ پٹھان بے وقوف ہوتے ہیں، یہ بہت جلدی باتوں میں آ جاتے ہیں. یہ صوبائی منافرت کو ہوا دینے والی باتیں کرتے ہیں.
یہ لوگ پاکستان توڑنے کے در پہ ہیں، عمران خان پاکستان جوڑنے کے در پہ ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیے گا کہ سابق صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے یہ بات ایک مرتبہ کہی تھی کہ پاکستانی عوام کو نواز شریف کو کبھی اقتدار میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ یہ شخص اپنے اقتدار کی خاطر پنجاب کو پاکستان سے توڑ کے علیحدہ کر دے گا اور یہ پاکستان کے ٹکڑے کر دے گا صرف اپنے اقتدار کی خاطر۔ یاد رکھیے کہ یہ وہی صدر اسحاق خان تھا جو ضیاء الحق کا بھی دستے راست تھا، جو بے نظیر کا بھی پہلا صدر تھا، جو نواز شریف کا بھی پہلا صدر تھا، اور یہ نواز شریف اس کی حمایت سے وزیر اعظم بنا تھا 1990 میں پہلی مرتبہ۔ وہ شخص بھی اس سے متنفر ہو گیا اس کی پالیسیاں دیکھ کر۔ تو مجیب الرحمان تھا، عمران خان ہے، وہ پاکستان توڑنے والوں میں شمار ہوا۔ میں اس کو قصوروار گردانتا ہوں جس طرح سے اس نے بیرونی امداد لی، لیکن عمران خان نہ تو کسی بیرونی سازش کا شکار ہوگا، نہ کسی بیرونی امداد کے ذریعے سے کے پی توڑ کے پاکستان سے علیحدہ کرے گا، نہ پاکستانی عوام کو یہ کام کرنے دے گا، نہ پاکستانی اداروں کو یہ کام کرنے دے گا، نہ پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتوں کو صوبائی عصبیت، منافرت اور نفرت کو ہوا دینے دے گا۔ آپ اسے جیل سے ایک مرتبہ باہر آنے دیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ دم دبا کے بھاگنے والے چور، اچکے، ڈاکو، لٹیرے، لفنگے، رسا گیر، اٹھائی گیر کس طرح اس ملک سے غائب ہوں گے انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ویڈیوز میں تجزیوں سے متفق ہوتے ہیں، لہذا گزارش کروں گا کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیوز لائک کری اور شیئر کیجئے۔ اگر آپ پسند کرتے ہیں میرے تجزیے، اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیے اور بیل آئیکن دبائیے لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز کے لیے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔